तमाम मुसलमानों को एक जसद के साथ तशबीह दी और फरमाया कि जितने मोमिन हैं ईमान वाले उनकी मिसाल जसद वाहिद की है। अगर जसद के किसी हिस्सा में तकलीफ हो तो पूरा जसद बेआराम हो जाता है और उसका सुकून ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये देखकर और सुनकर हैरत की इंतहा नहीं रही कि इसराइल अमेरिका की हिमा पर और बरतानिया फ्रांस के इशारों पर सहूनी यहूदी 11 दिन से मुसलसल निहत्ते मुसलमानों पर, अहले फ़लस्तीन पर मुसलसल बमबारी कर रहे हैं। उनका खाना पीना बंद, बाहर से हर किस्म का इमदाद बंद, पानी की सप्लाइयाँ काट दी गई, बिजली और हर तरह की जो भी जिंदगी की ज़रूरियात हैं वो सब मुनक़ते कर दी गई और सैकड़ों टन बरूद की रात दिन मासूम बच्चों पर, औरतों पर और निहत्ते लोगों पर एक मुसलसल बारिश की जा रही है। और इसराइल, अमेरिका, बरतानिया तमाम हद इंसानियत को तोड़कर और बर्बरियत और जुल्म का वो शोर बर्पा कर रहे हैं कि दुनिया का कोई इंसान भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसी ऐसी वीडियोस और जंग के मंजरनामे अल जजीरा पर और मुख्तलिफ जगह से आ रहे हैं कि जिनको कोई साहिब दिल देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वो इसराइल, यहूदी लाबी, दज्जाली गिरोह, अमेरिका, बरतानिया जो हुकूक के इंसानियत के अलंबरदार बनते हैं, आज उनका मकरूह चेहरा और शैतानी और मुनाफिकाना चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है कि ये किस किस्म के दरिंदे और शर्रुल बरिया मखलूक है कि दरिंदे को भी कम अज कम उसके दिल में भी कुछ रहम होता है, लेकिन ये बेरहम दरिंदे खिंजीरों से भी बदतर हैं। और अल कुफ्रो मिल्लतुम वाहिदा के तहत सारा दज्जाल और शैतान और इबलीस का गिरोह जमा होकर मजलूम मुसलमानों पे जुल्म की हद कर रहा है। और इससे पहले उन्होंने इसराइल को मुसलमानों की जमीन पे बसाया और फिर ये जालिम यहूदी सहूनी अपने हुकूमत के और जो ग्रेटर इसराइल है इस नजरिए पर मुसलमानों की बस्तियां उजाड़ दी, उन पे काबिज हुए। और जब मुजाहिदीन और फलस्तीन के मुसलमानों ने अपनी बस्तियों का दिफा करना चाहा तो इस जमाने का सबसे बड़ा तागूत अक़वाम मुत्तहिदा और बड़ा तागूत अमेरिका, बरतानिया, ये सब शयातीन इसको दहशतगर्दी का नाम दे रहे हैं और इसराइल के जुल्म और जबर और दरिंदगी को उसका हक करार दे रहे हैं। आप इसी से अंदाजा कर लें कि अमरीकी वजीर खारजा इधर से बम्बों की बारिश है और वो मुसलमान मुल्कों का दौरा कर रहा है, कभी अरब में, कभी कतर में और कभी वहां मिस्र में, और इनको कह रहा है, यकीन दहानी करा रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं जंग बंदी की और हुकूक इंसानियत की हिफाजत की। लेकिन कल दुनिया ने यह तमाशा भी देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा में जब रूस ने करारदाद पेश की इंसानी हुकूक के हवाले से और निहत्ते मुसलमानों पे बमबारी रोकने के हवाले से, तो सबसे पहले मुखालफत अमेरिका ने की और फिर बरतानिया और फ्रांस ने। तो ये है कुफ्र का असल चेहरा। ये लोग जो अपने आप को तरक्की याफ्ता और दुनिया का जिम्मेदार और अदलो इंसाफ के नारे लगाती हैं, तो ये इनका दजल, मुनाफकत,
شیطنت اور طاغوتی ذہن کا عکاس ہے، تو مسلمانوں کو ان مغرب کا فلسفہ اور فرانگ کا فلسفہ، طاغوت اور ابلیسی کارندوں کا فلسفہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان سے بڑا درندہ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ افسوس ہے مجھے اپنے اسلامی ممالک کے سربراہوں پہ کہ 57 اسلامی ملک ہے، 1 کروڑ کے قریب جہاں ان کی فوج ہے، اور بعض ان میں ایٹمی طاقت بھی رکھتے ہیں بعض ممالک، لیکن اس کے باوجود زبانی جمع خرچ کے علاوہ کچھ بھی کردار ادا نہیں کیا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ اسرائیل کو بچانے کے لیے امریکہ وزیر خارجہ آ گیا اور اب صدر پھر اسرائیل پہنچنے والا ہے، لیکن 57 اسلامی ملکوں میں سے کوئی صدر اور کوئی قابل ذکر وزیر ابھی تک فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے پاس نہیں گیا۔ تو گزارش ہے بحیثیت مسلمان تمام اسلامی ملکوں کے سربراہوں سے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے، جبکہ آج بھی اہل فلسطین، معصوم بچیاں، عورتیں اور نہتے نوجوان آگ اور بارود کے دھوؤں میں رہ کر وہ پوچھ رہے ہیں کہ مسلمان کہاں گئے اور مسلمانوں کی فوجیں کہاں گئی اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سو گئی۔ یہ بچیوں کی پکار ہے، عورتوں کی پکار ہے، نوجوانوں کی پکار ہے۔ تو میں تمام اسلامی ممالک سے اور بالخصوص اپنے وطن عزیز پاکستان کے آرمی چیف سے یہ گزارش کروں گا کہ آرمی چیف صاحب، آپ نے بھی مرنا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی ذمہ دار فوج کا سربراہ بنایا، اور پاکستانی فوج میں سمجھتا ہوں کہ تمام ممالک میں سے سب سے بہادر فوج وہ میرے ملک پاکستان کی فوج ہے، اور ہر قسم کے اسلحہ اور ساز و سامان سے لیس ہے۔ جو پاکستانی حکمران ہیں وہ تو آپس میں لڑنے سے ان کو فرصت نہیں، کبھی وہ باتیں کر رہے ہیں جی ہمارا قائد آ رہا ہے، کبھی قید جیل میں جا رہا ہے۔ تو آرمی چیف صاحب حافظ جنرل عاصم منیر صاحب سے میں درد مندانہ یہ گزارش کروں گا کہ حافظ صاحب، آپ بھی قرآن مقدس کے حافظ ہیں، اور آپ نے قرآن کریم میں یہ آیت پڑھی ہوگی، سورۃ النساء آیت نمبر 75، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو خطاب کیا، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَا لَكُمْ، کیا عذر ہے تمہارا، کیا ہو گیا تمہیں، تمہارا عذر کیا ہے، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ تم نہیں لڑتے اللہ کی راہ میں، والمستضعفین من الرجال والنساء، اور کمزور مردوں، عورتوں، والولدان، اور بچوں کے تخلیص میں، اور ان کو ظالموں کے پنجے سے چھڑانے کے لیے تم جہاد کیوں نہیں کرتے؟ الذین یقولون ربنا، وہ مرد، عورتیں، نہتے مسلمان، بے بس مسلمان اور بچے جو یوں اللہ کے دربار میں کفار کے ظلم سے پریشان ہو کر اللہ سے یوں دعائیں کر رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القریہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال دے، الظالم اہلھا، جس کے رہنے والے ظالم ہیں، واجعل لنا من لدنک ولیہ، اور کر دے ہمارے لیے اپنی طرف سے ولیًا، کوئی حمایت کرنے والا، واجعل لنا من لدنک نصیرا، اور کر دے، مقرر کر دے ہمارے لیے اپنی طرف سے نصیرا، کوئی مدد کرنے والا، کوئی نصرت کرنے والا۔ تو تمام ہماری پاک فوج اور اس کے سربراہان، ان سے گزارش ہے کہ یہ آیت میں مالکم، یہ کس کو کہا گیا، اور تمام عوام الناس سے میری گزارش ہے کہ یہ آیت تمام حکمرانوں تک بھی پہنچاؤ اور تمام صاحب اقتدار طبقہ تک بھی۔ یہ سورۃ النساء آیت نمبر 75 ہے، اور اس آیت کے عموم میں آج کا جو نقشہ ہے
وہ بالکل واضح ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ مُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، مرد، عورتیں اور بچے جو مستضعفین ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں اور ظلم کے مارے ہوئے ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے کیا عذر ہے تمہارے پاس کہ تم جہاد نہیں کرتے؟ اور وہ رجال، نساء، بلدان ہیں کون؟ خالصتاً مواحدیں، اور خالص مواحد وہ دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا اخرجنا من هذه القرية۔ آپ اندازہ کریں اس آیت کی روشنی میں اور اس کا آج کے دور میں صحیح انطباق یہی فلسطین کے مظلوم مسلمان ہیں جن کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور ان کو گھروں سے نکال کے آگے راستہ بھی کوئی نہیں دیا جا رہا، ہزاروں شہید کر دیے گئے، ہزاروں زخمی ہیں، ڈاکٹر شہید ہو گئے، ہسپتالیں شہید ہو گئی، دوائیاں ختم ہو گئیں، اور تم جتنے صاحب اقتدار طبقہ ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، ترکی ہو، پاکستان ہو، تو ان کے حکمران کیا قیامت کے دن اللہ تم سے نہیں پوچھے گا کہ اتنی بڑی فوجیں رکھی تھی اور نوکریاں کی، تو یہ فوجیں، یہ ایٹم، یہ طاقت، یہ کس موقع کے لیے ہے؟ یہی وہ موقع ہے، یہ چند گھڑیاں ہوتی ہیں۔ آج اگر تم سنبھل جاؤ اور اپنے مسلمان بھائیوں کی امداد کے لیے اور پیغمبر کریم کے اس فرمان کو پڑھ کر کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اور قرآن نے بھی کہا انما المؤمنون اخوہ، آپ اندازہ کر لیں اسرائیل کا پروگرام وہ صرف وہ علاقہ غزہ نہیں، اسرائیل کے منصوبہ میں دونوں دریاؤں کے درمیان حتیٰ کہ مدینہ منورہ تک کے علاقوں پہ قبضہ کرنا ہے۔ تو پہلے بیت المقدس اور پھر مدینہ منورہ اور کعبۃ اللہ پر جو قبضہ کرنے کے مذموم اور تاریک عزائم رکھتے ہیں، تو کیا اس پہ بھی آپ خاموش رہیں گے؟ تو میری گزارش اپنی پاک فوج کے جرنیلوں سے اور بالخصوص آرمی چیف سے ہے کہ آپ مہربانی کر کے اپنی فوجوں کو وہاں پر بھیجیں، اور نہیں تو نوجوانوں کی سرپرستی فرمائیں، اور امت مسلمہ کے نوجوان لاکھوں کی تعداد میں اسرائیل کے خلاف فلسطین جانے کے لیے تیار ہیں، اور آپ ان کو صحیح راستہ مہیا کر دیں، اور تاکہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے معاون بن سکیں۔ ذمہ داری تم پہ بھی ہے، ہم پر بھی ہے، آپ اپنی فوج کو بھیجیں یا ہمیں فوج بنا لیں، اور ہمارے لاکھوں نوجوان فلسطین جانے کے لیے تیار ہیں، تو ہمیں راستہ دیا جائے فلسطین جانے کا۔